मासिल नोवेल एपिसोड नंबर 16। उस रात रोज़ वापस आई तो उसने एमा को किचन में देखा। वो अपने लिए रात का खाना बना रही थी। वो अपना बैग रूम में रखती सीधा इसके पास आई। वाह, क्या बना रही हो? और फिर प्लेट में रखा ब्रेड आमलेट देखकर इसकी खुशी जाग की तरह बैठ गई। एमा अब चाय कप में डालने लगी। इसने काफ़ी हद तक खुद को संभाल लिया था। वो इस वक्त शबकाबी के लिबास में थी। खुला सा ट्राउज़र और शर्ट जिसका रंग पर्पल था और जो मौसम की मुनासबत से गर्म था। इसने बाल फोल्ड करके जूड़ा बनाया हुआ था, जबकि चंद लटें इसकी गर्दन को छू रही थीं। वो इस वक्त काफ़ी फ्रेश लग रही थी। गोल चेहरा, स्याह बड़ी बड़ी आंखें, स्याह सिल्की बाल। इसने कभी बाल रंगने का नहीं सोचा था, ना कभी लेंस लगाए थे। वो ऐसे ही अपने असली वजूद के साथ खूबसूरत तरीन लगती थी। ये लेवेंडर कलर तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ये बताओ, डिनर में अंडा ब्रेड कौन खाता है? मैं। वो यह लफ्ज़ी जवाब देकर अपनी प्लेट उठाए इसकी जानिब मुड़ी। हटो रास्ते से, मुझे भूख लगी है। रोज़ ने उसे जगा दी। वो अपनी प्लेट और चाय का कप लेकर लाउंज में आई और सोफे पर बैठकर सुकून से खाने लगी। तुम्हें भी खाना है तो बना लो, इसने रोज़ को मुफ्त का मशवरा दिया, जबकि रोज़ इसे घूरती रही। फिर अचानक कुछ याद आने पर वो मुस्कुराते हुए इसके पास आकर बैठ गई। लाउंज में एक छोटा सा आतिशदान जल रहा था और ये एमा ने ही जलाया था। सारी खिड़कियाँ बंद थीं, बाहर ठंडी हवा थी, जबकि अंदर का माहौल काफ़ी पुरसुकून था। वो इसे पुरशौक निगाहों से देखने लगी। खिली खिली सी रोज़ को अपनी जानिब मुतवज्जा पाकर एमा ने आंखों के इशारे से पूछा कि क्या बात है, जिस पर रोज़ ने मुतजस्सिस होते पूछा, आंटी जी ने बता रही थी आज तुम्हारे साथ कोई लड़का आया था। यह सुनते ही एमा को कोई अच्छू लगा। खांसी का ऐसा दौरा पड़ा कि रोज़ को इसके लिए पानी लाना पड़ा। उसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। रोज़ को अफसोस हुआ, वो उसे अच्छे से जानती थी, फिर भी इसने ऐसा सवाल पूछ लिया, भला क्यों? तुम ठीक हो? जब एमा की हालत नॉर्मल हुई तो रोज़ ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, एमा ने चाय का घूंट भरते हुए जवाब दिया। मिस्टर मासिल थे साथ? वाकई? तुम उन्हें अंदर भी लाई थी या बाहर से वापस भेज दिया? इससे अब एमा पर शक हुआ। वो इतनी अच्छी तो नहीं थी। मेरा दिमाग ख़राब था जो मैं उन्हें अंदर लाती। वैसे वो भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ आए थे, मुझे छोड़ने के बाद चले गए। ओ माय गॉड एमा, वो मेरे टीचर हैं और तुमने? रोज़ ने अपना सर पकड़ा। इस तरह तो वो मेरा बॉस भी है, अब क्या सर पर बिठा लूँ? वो चिढ़ गई। यार, फिर भी रोज़ को अब पूरी रात यहीं पछतावा रहना था। आंटी जीना को और कोई काम नहीं होता क्या? बस आने जाने वालों पर नज़रें रखती हैं। मुझे लगा था पाकिस्तान में ही ऐसे हमसाई आंटियाँ होती हैं, पर यहाँ भी यही हिसाब है। रोज़ को इसके इस तरह चढ़ने पर हंसी आ गई। वो इसलिए हैरान थी कि तुम्हें कभी किसी लड़के के साथ देखा नहीं है। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। सच में मिस्टर मासिल तुम्हें छोड़ने यहाँ तक आए थे? रोज़ को जैसे यकीन ना हुआ। इसकी बात सुनकर एमा ने गहरा सांस फिजा में खारिज किया। मना किया था मैंने, लेकिन वो इंसान ढीठ है। अब रोज़ मिस्टर मासिल के जिक्र पर पुरजोश सी हो गई थी। वैसे एमा, मिस्टर मासिल अच्छे इंसान हैं, उनके बारे में सोचा जा सकता है। सोचना भी मत, तुम मंगनीशुदा हो। एमा ने आंखें निकाली। वो कितने मज़े से ब्रेड खा रही थी, जैसे उससे ज़्यादा लजीज खाना कोई ना हो। और एमा हमेशा इससे यही कहती थी, हलाल रिज़्क चाहे सूखी रोटी मिर्च ही क्यों ना हो। इसे खाने में कैसी शर्म, इसका जायका वही जानता है जो हलाल खाता है। पागल, अपनी बात नहीं कर रही। रोज़ ने उसके सर पर चित लगाई। एमा इससे छोटी थी, लेकिन वो हमेशा बड़ी बनी रहती थी। मैं भी मंगनीशुदा हूँ, एमा ने धमाका किया। व्हाट? रोज़ की आंखें फैल गईं। ये कब हुआ? बचपन में। एमा कितने मज़े से बैठी थी। अब उसने रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। मौसम की खबरें जारी थीं। तुमने कभी बताया नहीं। रोज़ संजीदा हो गई। वो गौर से एमा के चेहरे को देख रही थी, इस पर कुछ खोज रही थी, सच या झूठ। जबकि एमा इसे नज़रअंदाज करती टीवी की जानिब मुतवज्जा थी। फ़ायदा नहीं, वो बिना इसकी जानिब देखे जवाब देने लगी। जाने वो नमी थी या कुछ और, जो रोज़ को इसकी आंखों में तैरती दिखाई दी। उससे पहले वो मज़ीद कुछ पूछती, एमा झटके से उठकर खड़ी हुई। तुम ठीक हो? रोज़ ने उसका हाथ पकड़ा। अरे पागल, सुबह मेरा पेपर है, मुझे तैयारी करनी है, अब जाने दो मुझे। एमा ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ की जानिब इशारा किया तो रोज़ ने उसे छोड़ दिया। वो पहले बर्तन उठाकर किचन में गई और फिर वहाँ से सीधा अपने कमरे में, जबकि रोज़ वहीं बैठी रह गई। क्या थी वो लड़की? इसे कभी समझ ना आ सकी। अगला हफ्ता वो हद दर्जा बिजी रही। जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ दिन छोटे होते जा रहे थे, वहीं एमा का काम बढ़ गया था। सुबह वो पेपर देकर आती और फिर इस इंस्टीट्यूट में वक्त गुजारना पड़ता। स्टूडेंट्स की अब प्रैक्टिस चल रही थी। इसके बाद वो फ्री थे। एक आखिरी फेयरवेल होना था, फिर वो आज़ाद हो जाती। और इस वक्त भी वो यही सोच रही थी कि आगे क्या करेगी। ये आखिरी सेमेस्टर था, फिर इसके बाद वो घर चली जाएगी या फिर मज़ीद पढ़ेगी। लेकिन अभी तो कुछ वक्त था। इसने सर झटक कर इस ख्याल को जहन से निकाला। वो वेलेंसिया से जाना नहीं चाहती थी। इसे अब यहाँ रहने की आदत सी हो गई थी। इधर इंस्टीट्यूट में आज आखिरी दिन था। जाने मासिल अगला कोर्स कब शुरू करता भी या नहीं, और वो मासिल से छुटकारा भी जाती थी।
پر اسے جاب کی بھی ضرورت تھی، روز کے پیسے لوٹانے تھے اسے، اور بہت سارے حساب اسے برابر کرنے تھے، اور وہ الجھی ہوئی تھی۔ جب انسان اپنا بوجھ خود اٹھانا شروع کر دیتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں رہنے کی قیمت کتنی چکانی پڑتی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ایک 60 سالہ اسٹوڈنٹ اس کے قریب آئی۔ ایما اس کے احترام میں کھڑی ہو گئی۔ مس ایما، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کچھ لوگ عمریں گزار دینے کے بعد جینے آتے ہیں۔ جوان ماں باپ اپنے شوق ایک طرف رکھ کر اپنے بچے کے لیے جیتے ہیں، اور پھر جب وہ کچھ نہ کر پائیں، جب بوڑھے ہو جائیں تب وہ جینے نکلتے ہیں، جب وقت ختم ہونے والا ہو گیا ہو۔ جی بولیں، وہ متوجہ ہوئی۔ جو ہے بس صحیح ہے، کیا پتہ کل ہوگا یا نہیں، کل ہم ہوں گے یا نہیں۔ آج کو جئیں، کل کو بھول جائیں، خوش رہا کریں۔ اس کی بات سن کر ایما مسکرا بھی نہ پائی۔ وہ عورت چلی گئی، ایما کو تکلیف میں ڈال کر۔ وہ تو کبھی جی نہیں پائی تھی۔ بچپن خوف کے اثر میں گزرا، لڑکپن تکلیف میں، اور اب نوجوانی کا حصہ پریشانیوں میں بسر ہو رہا تھا۔ لیکن اس نے ایک پل کو سوچا تھا کہ وہ اب جینے کی کوشش کرے گی۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ خاموشی اپنے آپ میں بہت سی باتوں کا مجموعہ۔ یہ بھی کبھی کبھی تنہائی میں بہترین ساتھی ہے۔ سردیوں کی بارش میں ٹھنڈے فرش پہ چلتی میں، اپنی ہی خاموشی کو سنتی میں۔ کبھی اسے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی اپنی ہی سرگوشیوں کو سنتی میں، اور کبھی اپنے ہاتھوں کو اس ٹھنڈے فرش پر رکھتی میں، محسوس کرتی کہ یہ خاموشی مجھ سے کیا باتیں کرتی ہے۔ تنہا برستی بارش میں اکیلی سڑک پہ چلتی میں، سنتی ہوں خاموشی میں ان بارشوں کی بوندوں کا شور، جو کہ دل میں موجود شور سے لاکھ گنا بہتر اور پرسکون کرنے والا۔ وہ بنا آستینوں کے سلک کا پتلا سا گاؤن پہنے ٹھنڈے فرش پر یوں بیٹھی تھی جیسے دنیا میں کچھ بچا نہ ہو۔ اس وقت اس کے محل جیسے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، پھر لیٹ گئی۔ اوپر کھلا آسمان تھا، لیکن اسے دھند کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ ہڈیاں جما دینے والی ٹھنڈی ہوا اسے سکون بخشنے لگیں۔ وہ ہیزل ملک، جس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے لوگ اپنی دنیا لٹا دیتے، کون جانتا تھا وہ اپنے گھر میں ایسے رہتی تھی۔ وہ روز رات کو اپنے اندر جلتی آگ کو کم کرنے کی خاطر اپنے ہی وجود کو یخ بستہ ہواؤں کے سپرد کر دیتی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، پر تاروں کی چمک اسے کہیں نظر نہ آئی۔ شاید اس کی زندگی میں اس دھند کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ دونوں ہاتھ سینے پر رکھے چمکتے فرش پر یوں لیٹنا جیسے معمول کا کام ہو، بس ہیزل ہی کر سکتی تھی۔ اس کا فون جو دائیں جانب رکھا تھا کب سے بج رہا تھا۔ وہ جانتی تھی فون کرنے والا کون تھا، پر وہ اٹھا نہیں رہی تھی، وہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی۔ اس سوچ کا احساس کہ فون کرنے والا کون تھا اور کیوں فون کیا جا رہا تھا، یہ احساس اسے کچوں کے لگا رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھی، اور اسی تکلیف کے باعث آنسو اس کی کنپٹی سے بہتے فرش پر قطرہ قطرہ گرنے لگے۔ 20 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ جب اسے اپنا وجود جمتا محسوس ہوا، اس نے فون اٹھایا اور بے اختیاری میں ایک نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی، کسی نے نہیں اٹھایا۔ اس نے پھر ملایا، اس بار اٹھا لیا گیا۔ عبدل، ایسی لڑکی کو کیا کرنا چاہیے جس کا باپ اپنے فائدے کے لیے اس کا سودا کرنا چاہتا ہو؟ اس نے بائیں ہاتھ کی پشت رگڑ کر آنسو صاف کیے اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جو انسان اپنے لیے نہیں لڑ سکتا، اسے چاہیے کہ وہ مر جائے یا اس کو مار دے جو اس کے وجود کا تماشا بنانے کی کوشش کرے۔ عبدل کی سنجیدہ آواز گونج کر رہ گئی۔ سائیں سائیں کرتی ہوا اس کے پاس سے سرگوشیاں کرتی گزرنے لگی۔ دوسری جانب سے جواب ملنے پر وہ اٹھی اور کسی روبوٹ کی مانند اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج رات اگر وہ خود کا یا کسی اور کا قتل بھی کر دیتی تو اسے فرق نہ پڑتا۔ میں ہیزل ہوں۔ سلطان ملک ایک کامیاب بزنس مین تھا، جبکہ ہیزل ملک اس کی بیٹی تھی۔ جتنا باپ کامیاب تھا، بیٹی نے اس سے بھی ڈبل اپنا سکہ بنوا لیا تھا۔ وہ 26 سالہ خوبصورت ماڈل اور ایکٹریس تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بد دماغ اور بدتمیز بھی مشہور تھی۔ شروع میں اس نے خوب محنت کی۔ اپنے باپ کے خلاف جا کر اس نے پیشہ اپنایا، اور جب اس نے 5 سے 6 سال شوبز کو دے دیے تو وہ سب جان گئی۔ اب وہ اپنی مرضی سے کام کرتی تھی۔ وہ اپنے منہ پھٹ ہونے کی وجہ سے بدنام تھی۔ جتنا وہ اب شوبز سے دور جانا چاہتی تھی، اتنا ہی شوبز اس کے گرد اپنے پنجے گاڑ رہا تھا۔ پہلے پہل سلطان ملک کو اپنی بیٹی کے پیشے پر اعتراض تھا۔ ہیزل نے گھر چھوڑ دیا، اور 5 سال بعد جب سلطان ملک کو لگا کہ اس کی بیٹی نے صحیح راستہ اپنایا تھا، تب وہ اس سے ملنے آ گئے۔ اپنے سارے خاندان کے خلاف جا کر اب وہ ہیزل کا ساتھ دیتے تھے۔ ہیزل جانتی تھی کہ اس کے باپ کو اس سے محبت نہیں تھی، بلکہ وہ اب ان کے کام کی چیز بن گئی تھی۔ آج بھی سلطان ملک نے اسے اپنے گھر بلایا تھا۔ وہ جانتی تھی اسے کیوں بلایا جا رہا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی اسے کیا کرنا تھا۔ عبدل کی بات پر اس نے سوچا تھا کہ خود کو ختم کر لے۔ پھر اسے خیال آیا کہ آخر ہم اپنے خوف کو کیوں نہیں مار سکتے، ہم ان سے پیچھا کیوں نہیں چھڑا سکتے۔ اس کے اندر ایک اذیت کی گہری لہر اٹھی اور سب تہس نہس کر گئی۔
ماضی کی گئی غلطیاں، بے چین حال اسے کسی طور جینے نہیں دیتا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی خود پر خوب محنت کر رہی تھی۔ اس نے ایک گہرے گلے اور بنا آستینوں والا سرخ رنگ کا کراپ ٹاپ پہنا تھا، نیچے سیاہ رنگ کی جارجٹ کی ڈریس پینٹ اور اوپر سیاہ کوٹ۔ بالوں کو اس نے اونچی پونی میں مکید کر لیا۔ سرخ رنگ کی لپسٹک لگانے کے بعد اس نے لپ گلوس اٹھایا اور سرخی اونچی ہیل پہن کر اس نے اپنا آخری جائزہ لیا۔ وہ ماڈل تھی، جانتی تھی کب کیسے تیار ہونا تھا۔ وہ ایکٹریس تھی، جانتی تھی کب کس پر غضب ڈھانا تھا۔ فون پھر سے بجنے لگا۔ 1 گھنٹے میں کوئی 27 بار فون آیا تھا۔ اس بار اس نے فون اٹھا لیا۔ یس ڈیڈی، لہجے میں مٹھاس بڑھنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا۔ 15 منٹ تک آپ کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ اس نے بنا جواب سنے فون کاٹ دیا اور پھر اس نے ایک میسج ٹائپ کیا تھا، میں اپنے ڈیمن سے لڑنے جا رہی ہوں، پورے 1 گھنٹے بعد مجھے لینے پہنچ جانا۔ اس نے عبدل کو میسج کیا اور اپنا بیگ اٹھاتی باہر نکل آئی۔ وہ خود ڈرائیونگ کرنے والی تھی۔ اس کے سارے ملازم چھٹی پر تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی برق رفتاری سے ویلنسیا کی سڑکوں پر گھوم رہی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ سلطان ملک کے اپارٹمنٹ میں تھی۔ سلطان ملک یہاں بزنس دورے پر ہی آتا تھا، کچھ دن رہتا اور پھر چلا جاتا۔ اس نے گاڑی پارک کرنے کے بعد لفٹ کا سہارا لیا اور اوپر پہنچ گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مضبوط تھی، پر آج جو کرنے والی تھی اس کے لیے بہادری کی ضرورت تھی۔ ٹک ٹک کرتی جیسے ہی وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی، چاروں جانب جیسے روشنیاں جل اٹھی۔ سامنے ہی بڑے سے لاؤنج میں اس کا باپ سلطان ملک اپنے کسی بزنس پارٹنر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یہ ایک عربی تھا، لیکن حلیہ کافی ماڈرن تھا۔ گرے بالوں والا وہ شخص اس کے باپ کی ہی عمر کا تھا۔ اس نے ہیزل کو ایسے دیکھا جیسے ایک خریدار کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا ہوگا، وہ مسکرا کر کہتی ایک جانب رکھے قیمتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو یہ ہیں وہ انسان جنہیں آپ نے میرے لیے منتخب کیا ہے؟ ہیزل نے سلطان ملک کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دورانی نام ہے ان کا، سلطان ملک نے تعارف کرایا۔ دورانی صاحب، یہ میری بیٹی ہیزل ہے۔ انہیں کون نہیں جانتا؟ دورانی کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ ہیزل ان آنکھوں میں چھپی درندگی اور غلاظت بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، میرے خیال سے پہلے کھانا کھا لینا چاہیے۔ وہ ان دونوں کو وہیں چھوڑتی فوراً اٹھی اور ایک ادا سے چلتی ڈائننگ ہال کی طرف چلی گئی۔ اس کا سراپا دیکھ کر جو خوشی، جو چمک دورانی کے چہرے پر تھی، اسے سلطان ملک نے بھانپ لیا تھا۔ وہ جان گیا تھا اب دورانی کسی صورت اس ڈیل سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا جس کا سلطان ملک پچھلے 6 مہینوں سے طلبگار تھا۔ پہلے اب تو دورانی اس پر مزید مہربان ہونے والا تھا۔ وہ دونوں اٹھ کر ہیزل کے پیچھے ہی ڈائننگ ہال میں آئے، جہاں ایک نہایت ہی شاندار تکونی میز رنگ برنگے کھانوں سے سجی ہوئی تھی، اور ہیزل ان دونوں کا انتظار کیے بنا ہی کھانے شروع ہو چکی تھی۔ معذرت، مجھے کچھ زیادہ ہی بھوک لگی تھی۔ اس نے دورانی کی جانب اس طرح دیکھا کہ دورانی کو اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوا۔ وہ تینوں اب تکون کے 3 کناروں پر بیٹھے تھے۔ ہیزل پوری توجہ سے کھانا کھا رہی تھی، جیسے اس سے اہم کام کوئی نہ ہو۔ یوں بھی وہ صبح سے بھوکی تھی۔ دورانی صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد نکاح کی رسم ادا کر لیں۔ دراصل یہ ویلنسیا صرف 1 ہفتے کے لیے آئے ہیں۔ بہت اچھے انسان ہیں اور تمہیں خوش رکھیں گے۔ کوئی باپ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ نوالا اس کے گلے میں ہی اٹک گیا۔ اسے پانی پینا پڑا، ورنہ سانس کہاں لیا جاتا۔ وہ گہرا سانس فضا میں خارج کرتی اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کتنے اچھے ہیں یہ ڈیڈی، آپ جتنے اچھے ہیں یا آپ سے زیادہ؟ اس بار وہ تلخی نہ چھپا پائی۔ سلطان ملک کا ہاتھ رکا۔ اگر آپ کے جتنے اچھے ہیں تو میں صرف افسوس کر سکتی ہوں۔ وہ دونوں باپ بیٹی اردو میں بات کر رہے تھے، جبکہ دورانی کو اردو سمجھ نہیں آتی تھی۔ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ پھر وہ دورانی کی جانب متوجہ ہوئی۔ لہجہ خالص ہسپانوی تھا، چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ بھی، دورانی پھیلا۔ پہلی بیوی اور بچے ہیں؟ اس سوال پر دورانی کے چہرے کا رنگ اڑا۔ ہیزل، یہ سب میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ سلطان ملک کا لہجہ سخت ہوا۔ مجھے بھی اپنی تسلی کرنے دینا، میں بس جنرل نالج کے لیے پوچھ رہی ہوں۔ وہ انہیں پروفیشنل انداز میں مسکرا کر جواب دیتی پھر سے دورانی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ تم مجھے پسند ہو۔ یہ شادی منظر عام پر آئے گی یا میں آپ کی خفیہ بیوی رہوں گی؟ انداز اتنا سرد تھا کہ دورانی کو اپنے وجود میں چونٹیاں رنگتی محسوس ہوئیں۔ اس نے گھبرا کر سلطان ملک کی طرف دیکھا۔ شادی آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں؟ ڈیڈی سے نہیں تو مجھے دیکھ کر جواب دیں۔ وہ شاید آج آنکھوں سے بھسم کرنے کا ارادہ کر کے آئی تھی۔ پہلے شادی ہو جائے، یہ سب بعد میں دیکھا جائے گا۔ سلطان ملک نے بات سنبھالتے ہوئے ہیزل کو گھورا، اور ہیزل بمشکل خود پر کنٹرول کر پائی۔ اور وہ کچھ سوچ کر نہ آئی ہوتی تو اس وقت یہ کھانے کی میز وہ دورانی اور سلطان ملک پر الٹ کر جا چکی ہوتی، پر اب اسے اس سے کچھ بڑا کرنا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کھانے کے بعد سلطان ملک اسے دورانی کے ساتھ ڈرنک روم میں چھوڑ کر خود باہر آ گئے۔ وہ چاہتے تھے دورانی مطمئن ہو کر اس سے بات کر لے۔ گہرے رنگ کی دیواریں جو بیش قیمتی تصویروں سے مزین تھی،
ان پر ایک جانب بڑے سے شیلف میں قیمتی ڈرنکس رکھی تھیں اور اس کے ساتھ بنا چھوٹا سا کاؤنٹر تھا جس پر سارا سامان رکھا تھا۔ کیا لینا چاہیں گے آپ؟ دورانی نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا تو ہیزل نے کاؤنٹر کی جانب بڑھتے پوچھا۔ جو آپ پلائیں، بشاشت سے جواب آیا۔ وہ مسکرا دی اور اس کے لیے ڈرنک بنانے لگی۔ اس نے اپنے اور دورانی کے ڈرنکس بنائے اور پھر اٹھا کر اس تک آئی۔ ڈرنک لیتے وقت دورانی نے اس کے ہاتھ کو جان بوجھ کر چھوا۔ وہ پرسکون رہی اور اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ سیلنگ میں نصب زرد روشنیاں کمرے کے اندھیرے کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو کتنے میں خریدا ہے آپ نے مجھے؟ وہ مسکرائی، یوں جیسے یہی اس کا کام ہو۔ اب تک تو دورانی بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک اولڈ لڑکی تھی۔ خاص چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی، انہیں بس حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ چیئرز! اس نے گلاس والا ہاتھ آگے بڑھا کر اشارہ کیا اور پھر لبوں سے لگا لیا۔ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب دے سکتا ہوں جو آپ مانگے۔ وہ اب گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ جان بھی؟ اس بار دورانی کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹی، جبکہ وہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ شاید وہ پکا کھلاڑی تھا۔ اگر میں شادی نہ کرنا چاہوں؟ میں شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، مجھے بس آپ سے مطلب ہے۔ اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایسے بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ تو میں مسٹر ملک کے کہنے پر کر رہا ہوں۔ سلطان ملک پکا سوداگر تھا، شادی کر کے پکا سودا کرنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ مکر نہ جائے۔ اس کی بات سن کر ہیزل اٹھی اور اپنا کوٹ اتار کر وہیں رکھا اور خود گلاس رکھنے کے بہانے کاؤنٹر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بازو نمایاں تھے، اس کا وجود دورانی کے اندر آتش بھر رہا تھا۔ آج رات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اس کی جانب پشت کیے بولی۔ اس کی بات سن کر دورانی مسکرا اٹھا اور پھر اٹھ کر دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا۔ وہ اس کے عین پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خوشبوؤں میں بسی ہیزل اس وقت کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھی۔ دورانی نے اپنا دانا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ مجھے بس تم سے مطلب ہے، تمہارے اس خوبصورت وجود سے، باقی کسی سے نہیں۔ وہ اس کی جانب جھکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھو پاتا تبھی وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور کاؤنٹر پر رکھی چھری اٹھا کر پوری قوت سے اس کے بازو پر دے ماری۔ یہ وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ دورانی کسی جانور کی طرح چلایا۔ وہ پھر سے وار کرنے لگی، تب دورانی ڈر کر پیچھے ہوا اور گر گیا۔ اس کے بازو سے خون ابل پڑا تھا۔ وہ خونخوار شیرنی کی طرح اس پر جھکی۔ دورانی کی آنکھیں پھٹ آئیں۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں ختم کر دوں، لیکن میں چاہتی ہوں تم مجھے یاد رکھو۔ چیخ کی آواز سن کر سلطان ملک وہاں آیا اور ہیزل کو دورانی پر جھکے دیکھ کر وہ چلایا اور ہیزل کی جانب بڑھا۔ خبردار! اس نے اب چھری کا رخ اپنے باپ کی جانب کیا۔ خبردار، ورنہ مجھے ایک ایسے باپ کا قتل کرنے میں کوئی دکھ نہیں ہوگا جس نے اپنی بیٹی کا سودا کیا ہو۔ وہ پوری قوت سے چلائی۔ اس کی آنکھیں انگارہ بن چکی تھیں، جن سے لاوا بہنے کو تیار تھا۔ دورانی زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ آئندہ کبھی میرا تو کیا، کسی بھی لڑکی کا خیال اپنے دماغ میں مت لانا۔ وہ دورانی کو وارن جبکہ سلطان ملک کو نظر انداز کرتی وہاں سے بھاگتے ہوئے نکلی تھی۔ اسے ڈر تھا وہ اپنی جمع کردہ ہمت نہ کھو دے۔ بھاگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کیفے سینٹ جاؤ میں جا رہی ہو؟ وہ کسی جن کی طرح حاضر ہوا۔ ایمان جو فون پر جھکی لوکیشن دیکھ رہی تھی گڑبڑا گئی۔ فون ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ اس نے جھٹکے سے اوپر دیکھا تو وہ بالوں کی پونی ٹیل کیے اپنے مخصوص حلیے میں بیگ کندھے پر لٹکائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایمان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کیوں جن کی طرح حاضر ہو جاتے ہو؟ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ میں وہیں جا رہا تھا، بلکہ تم سے پوچھنے آیا تھا۔ وہ ساری دنیا کی شرافت اپنے انداز میں سمول آیا تھا۔ تو جاؤ نا۔ وہ جو اکیلے جانے کا پلان بنا رہی تھی، اب اسے اپنا پلان کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب تم نے بھی جانا ہے تو ساتھ ہی چلتے ہیں۔ وہ دھپ سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج اس کے پاس گٹار نہیں تھا، وہ اسٹوڈنٹ بن کر آیا تھا اور ایمان نے پہلی بار اس کے کندھے پر بیگ دیکھا تھا۔ مجھے نہیں جانا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میرے ساتھ آ جاؤ، تمہارا ادھار چکانے کا اچھا موقع ہے۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ شکریہ۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ بہت اچھی جگہ ہے، درختوں کے نیچے بیٹھ کر ڈرنک پینے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ مجھے لگتا ہے تمہیں وزٹ کرنا چاہیے۔ وہ اسے چلا کر آگاہ کرنے لگا۔ وہ نظر انداز کرتی چلتی رہی۔ تم اکیلے نہیں جا پاؤ گی، وہ یہاں سے کافی دور ہے۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں کون سی بس جاتی ہے۔ وہ بھی چلایا، لیکن اس کے لبوں پر مسکان تھی۔ میرے پاس گوگل میپ ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ گوگل میپ کسی دوست کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس بار اس کے قدم تھمے۔ میں دوست نہیں بناتی۔ وہ پھر سے چل پڑی۔ یہاں اکیلے گھومنا پھرنا مناسب نہیں ہے، کسی نے اغوا کر لیا تو؟ بیچاری اکیلی لڑکی۔ وہ رکنے والا نہیں تھا، پر اس بار ایمان رک گئی۔ وہ کھڑی رہی اور عبدل مسکرا دیا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب گیا۔ تیر نشانے پر لگ چکا تھا۔ ویلنسیا میں اولڈ ٹاؤن گھومنے پھرنے کے لیے ایک بہترین جگہ تھی، خاص طور پر بارریو ڈیل کارمین، جس میں تنگ سڑکیں، بوتیک شاپس، گیلریز، ریسٹورنٹ اور بار تھے۔ ایمان کیفے سینٹ جاؤمے کو تلاشنے کی خواہش مند تھی اور وہ اب عبدل کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ عبدل کو یہاں کا ایکوا دے ویلنسیا مشروب، جسے بیچ کارڈیل بھی کہتے ہیں، بہت پسند تھا۔ سینٹ جاؤمے پلازا ڈیل ٹوسال
میں ایک چھوٹا سا بار تھا جو ایک سابقہ دواخانہ تھا، لہٰذا اندر صرف ایک دو میزیں رکھنے کی جگہ تھی۔ یہ مشہور مشروب ویلنسیا واٹر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ سادہ کوکٹیل ایک کلاسک ہسپانوی مشروب ہے جو تازہ سنترے کا رس، چمکتی ہوئی شراب، وڈکا اور جنجل کے استعمال سے بنتا تھا۔ یہ دیکھنے میں بالکل اورنج جوس جیسا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں کیفے کے باہر رکھی گئی میزوں میں سے ایک پر بیٹھے تھے۔ سارے راستے وہ اسے گھورتی آئی تھی اور وہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ کر جان بوجھ کر چڑھاتا رہا۔ اس وقت ایمان نے سادہ اورنج جوس لیا تھا، جبکہ عبدل نے بیچ کارٹیل ہی آرڈر کی تھی۔ وہ وہاں آنے والی پہلی لڑکی تھی جس نے وہاں آ کر بھی وہاں کا سب سے مشہور مشروب نہیں پیا تھا۔ شام ہونے والی تھی۔ سردی جیسے جیسے بڑھنے لگی وہاں میزوں کے آس پاس آگ جلا دی گئی۔ یہ خوبصورت نظارہ تھا۔ چھوٹا سا بار کیفے جس کے اندر داخل ہوتے ہی سامنے کاؤنٹر تھا اور اس کے پیچھے ڈھیر ساری ڈرنکس رکھی تھیں۔ کاؤنٹر پر سنترے پڑے تھے۔ اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اسی لیے دونوں کو باہر بیٹھنا پڑا۔ ایمان نے جوس پیتے ہوئے اپنے فون پر کوئی کچھ لگایا اور اسے پوری توجہ سے دیکھنے لگی۔ وہ عبدل سے زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ٹرو بیوٹی۔ تو تم بھی کورین دیکھتی ہو؟ بہت کم، کبھی کبھی۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ تمہیں پتہ ہے کورین دیکھنے والی لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں؟ اور اس کی بات پر ایمان نے بھنویں سکیڑ کر اسے یوں دیکھا جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ ہاں نا، انہیں لگتا ہے کورین سیریز کی طرح کوئی امیر کبیر اور دل و جان سے مر مٹنے والا ہیرو ان کی زندگی میں بھی آئے گا اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو تم کیوں دیکھ رہی ہو؟ سیکنڈ لیڈ ہین سیوجن کے لیے۔ ہیرو دیکھ کر اسے دیکھ رہی ہو؟ کمال ہے، مجھے بھی دکھاؤ۔ وہ اٹھ کر اپنی کرسی گھسیٹتا اس کے پاس آ گیا۔ ایمان نے اپنا بیگ میز پر رکھا ہوا تھا اور فون کو بیگ کا سہارا دے رکھا تھا۔ ایسے ہیرو کا کیا فائدہ جو سب کی خوشی کی خاطر آپ کو دکھ دے؟ ہاں، ایمان نے ہیرو کو نہ دیکھنے کی وجہ بتائی۔ یہ ہے وہ لڑکا؟ یہ تو کافی چکنا ہے، لڑکیوں کی طرح نرم و ملائم۔ عبدل نے کہکا لگایا۔ وہ اسے تنگ کرنے سے باز نہیں آ سکتا تھا۔ یہ ہیرو ہے۔ وہ اب اسے کہانی سنانے لگی۔ سیزن کی آخری قسط تھی۔ اس نے 10 منٹوں میں عبدل کو پوری کہانی سنا دی۔ میں نے کافی سارے سیزن دیکھے ہیں، بہت کتابیں پڑھی ہیں، پر مجھے دکھ ہوا اس لڑکے یعنی سیکنڈ لیڈ کے لیے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ہیرو ہیروئن مل گئے، پاگل۔ پر اس کا کیا؟ وہ ابھی بھی ہین پر اٹکی تھی۔ تم اسے فالو کر لو، دیکھتی رہنا۔ اس کی بات پر ایمان نے پھر سے گھوری سے نوازا۔ مجھے آج تک کوئی ایکٹر یا ایکٹریس پسند نہیں آئے، مجھے صرف کردار اچھے لگتے ہیں، آدھے ادھورے کردار۔ مجھے تو اکثر اداکاروں کے نام بھی پتہ نہیں ہوتے۔ اس کردار کے لیے دکھ کیوں ہوا؟ اس لیے برا لگا کہ اس کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی وہ اکیلا رہ گیا۔ آخر کیوں؟ وہ اداس ہو گئی۔ دیکھو میری بات سنو، کہانی میں ہمیشہ بڑے کردار کو زیادہ سہنا پڑتا ہے۔ بڑا رول چاہیے تو زیادہ سفر کرنا پڑے گا۔ کیا پتہ تم اکیلے رہ جاؤ، پر پھر کہانی بھی تو تمہاری ہوگی نا۔ وہ اب اسے کسی بڑے بابا جی کی طرح سمجھانے لگا۔ اور پھر یہ بھی تو دیکھو نا، ہیرو ہیروئن ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، انہیں ملنا تو تھا ہی، پر ہان ہیروئن کے لیے دنیا تک تباہ کر دیتا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ ہیرو دنیا بچانے کے لیے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ اکثر جیت جاتے ہیں۔ یو نو واٹ، اچھائی کی جیت۔ اس نے کہکا لگایا، پر اس بار ایمان نے اس کے چہرے پر اذیت دیکھی، کچھ چھن جانے کی اذیت، کچھ سہ جانے کی اذیت۔ اکیلے تو ہم جیسے ولن رہ جاتے ہیں بس۔ اس بار اس نے خود پر قابو پاتے خود کا ہی مذاق اڑایا۔ ایمان اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گرے آنکھیں، بھوری داڑھی اور رنگ برنگے بال، اس کی مسکراہٹ، ایک پل کو وہ الجھی۔ ایسا کیوں لگتا ہے جیسے یہ چہرہ میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں؟ وہ سیریس ہوئی۔ اس کی بات سن کر وہ پھر سے ہنسا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اچھا، کہاں دیکھا تھا؟ پاکستان میں، ریلوے اسٹیشن پر۔ اس بار عبدل کی مسکراہٹ سمٹی، اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں آج تک پاکستان نہیں گیا۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ہاں، پر پھر بھی وہ ابھی تک الجھن کا شکار تھی۔ چلو اٹھو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان نے حیرت سے اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھا۔ شام اب آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنا بیگ اور کوٹ اٹھایا۔ کوٹ پہننے کے بعد اس نے بیگ کندھے پر ڈالا۔ تب تک عبدل نے واپسی کے راستے پر قدم بڑھا دیے۔ رکو اب۔ وہ اپنا موبائل تھامتی اس کے پیچھے بھاگی۔ سڑکوں پر موجود روشنیاں اب جل اٹھی تھیں۔ ہیزل بھاگتی ہوئی نیچے آئی تو عبدل باہر گاڑی کے پاس اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اس قدر ڈر چکی تھی کہ بے اختیار اسے دیکھتے ہی وہ اس کے گلے لگ گئی۔ عبدل ساکت رہ گیا۔ وہ بدنام تھا، پر فلرٹ اس نے آج تک نہیں کیا، اور کہاں ایک خوبصورت لڑکی کی اتنی غربت۔ وہ بے طرح رو رہی تھی۔ پلیز چلو یہاں سے، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ عبدل نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا۔ اس نے اپنی دھڑکن کو بڑھتے پایا اور پھر اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھوں پر رکھی اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا۔ وہ شدت خوف سے کانپ رہی تھی۔ عبدل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گھٹنوں میں سر جمائے روئے جا رہی تھی۔
جبکہ عبدل کچھ نہ بولا۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں بند ہوتی گئیں۔ اس نے اب گاڑی ایک ویران جگہ پر روک دی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں ایک مانوس سی بو پھیل گئی۔ جیسے ہی ہیزل نے سر اٹھایا، عبدل کو سگریٹ کے مرغولوں میں گم پایا۔ اس نے اب تک ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ اس نے جی بھر کر ہیزل کو رونے دیا تھا۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ کتنا عجیب انسان تھا وہ، کتنا سنجیدہ اور بے رحم سا۔ کہاں وہ اپنی ڈرائیونگ کی جاب سے غائب رہتا تھا اور کہاں اس کے ایک میسج پر آ گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ کتنے لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ عبدل نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا۔ جب گاڑی میں دھواں بھر گیا اور ہیزل ایک دم کھانسنے لگی تو اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کر دیا۔ ٹھنڈی ہوا فرحت بخش محسوس ہونے لگی۔ ہیزل کی آنکھیں کاجل بہنے کی وجہ سے کالی ہو گئی تھیں۔ اس کا وجود ابھی بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ آج اس نے اپنے ایک بڑے خوف کا سامنا کیا تھا اور اسے یہ سب سکھانے والا بے نیاز سا اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی ٹی شرٹ سے اس کے کثرتی بازو نمایاں تھے جن پر عجیب و غریب ٹیٹو بنے تھے۔ تھینک یو آنے کے لیے۔ بالآخر ہیزل نے بات شروع کی۔ ضرورت نہیں، سنجیدہ لہجے میں جواب آیا۔ مجھے بھی سگریٹ ملے گا؟ اس نے کنکھیوں سے عبدل کی طرف دیکھتے پوچھا، جبکہ عبدل نے ہاتھ بڑھا کر کھلے شیشے سے سگریٹ باہر پھینک دیا اور پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے امید ہے آئندہ جب تم اپنے ایسے کسی خوف سے لڑ کر آؤ گی تو مدد کے لیے میری یا کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اتنی سنجیدگی۔ وہ بس دیکھتی رہ گئی۔ مجھے جانا ہے اب۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلنے لگا تو ہیزل نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا اور اس کے اگلے سوال پر عبدل ساکت رہ گیا۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ سائیں سائیں کرتی خاموشی عبدل کو اپنے چاروں جانب بین کرتی محسوس ہوئی۔